माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। इस आयत के हवाले से ये दूसरा प्रोग्राम है कि पाक परवरदिगार सूरह रहमान में अपने बंदों से मुखातिब होकर कह रहा है कि एहसान का बदला, एहसान की जज़ा, एहसान के सिवा और क्या है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ए बंदे खुदा, तू अपने रब की किस किस नेमत को झुठलाएगा। अमाल इंसान जो दुनिया में सर अंजाम देता है, चाहे वो नेक है चाहे वो बद हैं, वो दुनिया में भी उसके लिए अगर नेक अमाल हैं तो जब तक उसका अरसा हयात है उसे फ़ायदा देंगे, और जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके नेक अमाल सदका जारिया बनकर फिर भी यानी कि आलम बरज़ख में भी उसके लिए जज़ा बनकर, खैर बनकर सामने आएंगे। और इसी तरह बुरे अमाल भी उसके लिए हलाकत बनकर, बर्बादी बनकर सामने आते हैं। तो वो 6 चीज़ें ऐसी हैं जो जनाब रसूल खुदा फरमाती हैं कि इंसान को दुनिया में भी जब वो ज़िंदा होता है तो उसे फ़ायदा देती हैं, और उसके मरने के बाद भी उसको फ़ायदा देती हैं, और रोज़े क़यामत भी उसके लिए वो जज़ा बनकर सामने आएंगी। वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? उनमें से पहली चीज़ नहीं बल्कि इंसान की अपनी औलाद है। जब इंसान खुद सिराते मुस्तकीम पर होता है, नेक अमाल करता है, अपनी औलाद के लिए एक मिसाल बनकर दुनिया में जीता है, और उसके बच्चे अपने बाप के किरदार से, अपने माँ के किरदार से जो सीखते हैं, और अगर वो नेक अमाल करते हैं तो वो बंदा खुदा जब दुनिया से चला जाता है तो वो जो मोमिन औलाद अपनी छोड़ के जाता है, तो वो जो भी अमले खैर करती है इंसान को उसकी जज़ा मिलती रहती है। मैं कुर्बान जाऊँ परवरदिगार के कानून पर, कानून कुदरत है कि परवरदिगार जो है उसे सदका जारिया कर देता है कि चूँकि ये अमल चाहे वो कलील ही क्यों ना हो, मेरे बंदे ने चूँकि वो अमल मेरे लिए किया है तो उसकी जज़ा भी उसे हमेशा जो है वो मिलती रहेगी। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, क्योंकि वो जो फ़र्ज़ंद है नेक, वो माँ बाप को याद करेगा, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेगा। जो नेक अमल करेगा वो उस वालिदैन के नामा अमल में भी उसकी नेकियों का सवाब ज़रूर लिखा जाएगा, क्योंकि तरबियत जो है वो माँ बाप ने की है। अगर तरबियत सही नहीं है तो रोज़े क़यामत वालिदैन से पूछा जाएगा कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे की, अपने माल को कहाँ खर्च किया। ये सवाल हैं। ये और बात है कि वालिदैन अपने बच्चों को समझा दें, नेकी और बदी का रास्ता दिखा दें, उसके बाद अगर उसकी औलाद गलत रविश अख्तियार करती है, गुनाह की सिमत जाती है, तो फिर माँ बाप जो हैं वो उनसे पूछ नहीं होगी। तरबियत ज़रूरी है, यहाँ बात तरबियत की हो रही है। और दूसरी चीज़ जो है जो इंसान को फ़ायदा देगी वो कलाम इलाही है, हमारे रब का कलाम है, जो वही की सूरत में कल्बे जनाब रसूल खुदा पर नाजिल हुआ, ज़बान रिसालत से हम तक पहुँचा, और कुरान नातिक जो हैं उन्होंने तफसीर बनकर एक अमली सीरत, एक अमली नमूना हमारे सामने पेश किया। हमारे इमाम सादिक फरमाते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो है हर आयत पर तदब्बर ज़रूरी है,
لیکن انسانی عقل سے ماورا ہے کہ وہ پورے قرآن کو سمجھ سکے، کیونکہ ومن عندہ علم الکتاب، مولائے کائنات کی ہستی ہیں، معصومین ہیں جن کے پاس علم کتاب ہے، وہ امام مبین ہے۔ کل شین آسین و امام مبین، ہر چیز جو ہے وہ امام مبین کے پاس ہے، ہر خشک و تر کا علم ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان تدبر کر کے کسی ایک آیت کو بھی اچھے طریقے سے جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کے معنی، اس کے مفاہیم سمجھنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو سمجھے اس نے پورے قرآن کو سمجھ لیا۔ قرآن کی تلاوت ضروری ہے، تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، ایک خیال کے ساتھ، اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کا ثواب اسے انسان دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اگر وہ کسی کو خیرکم کہ تم میں بہتر وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی تعلیم دے، تو جو کوئی دوسروں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے تفسیر کی صورت میں یا تلاوت کی صورت میں، تو وہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح جو تیسری چیز ہے وہ وقف شدہ پانی ہے۔ جب انسان پانی، کنواں، سبیل کی صورت میں پانی پلاتا ہے کسی کو، یا سبیل چھوڑ جاتا ہے یا نلکا لگوا دیتا ہے، تو وہ جب تک اس سے مسافر سیراب ہوتے رہیں گے، پیاسا پانی پیتا رہے گا، تو وہ صدقہ جاریہ بن کر اسے اس کا ثواب جو ہے ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ درخت ہے۔ انسان اگر کوئی دنیا میں درخت لگا دیتا ہے تو اس کے پھل جب لگتے ہیں اور ان پھلوں سے جب انسان اور جو ہیں حیوان اس سے فیض یاب ہوتے ہیں، جیسے گھاس ہے یا جیسے پھلدار درخت ہیں، اگر پرندے بھی وہ پھل کھائیں گے تو انسان کو اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ پانچویں چیز خود صدقہ جاریہ ہے۔ اب صدقہ جاریہ کیا ہے؟ وہ مال سے ہے، زبان سے ہے، اعمال سے ہے، نیک کردار سے ہے، کہ جب انسان کوئی اچھی بات دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے، کسی کو نصیحت کر دیتا ہے اور وہ اس نصیحت پر عمل کرتا ہے، یا وہ کوئی حدیث جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور وہ سننے والا وہ حدیث آگے بیان کرتا ہے، یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہ جاتا ہے، اچھی بات بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب اگر کوئی عمل کرتا ہے اس بات پر تو یہ ثواب جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح نیک اعمال، کہ انسان جیسے نماز پڑھتا ہے اس کو دیکھ کر اگر کوئی نمازی ہو جاتا ہے، انسان سچ بولتا ہے اس کو دیکھ کر کوئی سچ صداقت کی طرف آ جاتا ہے، یہ جیسے حق بات پہنچانا ہے اور خصوصاً محبت مودت محمد و آل محمد کی تبلیغ کرنا، ان کے فضائل پہنچانا، ان کی جو ہے فضیلت بیان کرنا جو ہے، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ بلکہ آیہ بلغ نازل ہوئی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو اور نسلوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہو۔ تو جب بھی انسان حق بات کہتا ہے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور محبت محمد و آل محمد میں انسان بستر پر بھی مر جائے تو وہ شہید مرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں تک حقائق نہیں پہنچے ہوتے، جیسے جناب رسول خدا کا دور تھا یا مولائے کائنات کا دور تھا، تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اس دور میں آج کل کی طرح یہ نیٹ نہیں تھا، اس دور میں جو ہے قاصد جایا کرتے تھے اور سفر 6 ماہ کا ہوتا تھا، تو لوگ جو ہیں وہ جناب رسول خدا تک نہیں پہنچ سکتے تھے، معصومین تک نہیں پہنچ سکتے تھے، تو انہیں اسلام کے حوالے سے کوئی بھی بات جو ہے پہنچا دی جاتی وہ اس پر یقین کر لیتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے پریپوگنڈا غلط چلتا ہے، جیسے سیاست میں ہے، تو ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم فضائل محمد و آل محمد جو ہیں وہ اگلی نسلوں تک پہنچائیں، جو ناواقف لوگ ہیں وہ ان سے واقف ہو جائیں،
اور تاکہ اگر کوئی حق کی طرف آنا چاہتا ہے، کوئی اس جستجو میں آتا ہے کہ ہمیں حق بات ملے، سچ کیا ہے، تو جو انسان کے پاس علم ہے وہ انسان کو چاہیے کہ وہ آگے اپنی نسلوں تک منتقل کر جائے، کیونکہ مورخین جو درباری مورخین ہوتے تھے وہ اپنے بادشاہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو بادشاہ جو ہوتا تھا، جس کا وقت ہوتا تھا، جس کا دور ہوتا تھا، جس دور میں وہ حاکم ہوتا تھا، وہ صرف اور صرف جو ہے چاہتا تھا کہ اسی کے قصیدے پڑھے جائیں، لوگوں کے سامنے اس کی جو اس میں خوبیاں نہیں ہیں وہ خوبیاں بھی اس کی بیان کی جائیں اور اس کی برائیوں پر پردہ ہو جائے۔ تو ہمارے جناب رسول خدا کا فرمان ہے کہ دیکھو حق بات آگے پہنچاؤ۔ تاریخ ایک سیاہ تاریخ کی کتاب ایک سیاہ کور میں ہے، یعنی ہم تاریخ کو پڑھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے، خصوصاً وہ باتیں جو درباری نمک خاروں نے اپنے وقت کے بادشاہوں سے منسوب کر دیں، اور جو ان کے خلاف اٹھا حق بات کے لیے، جو جہاد کے لیے اٹھا، انہیں دار پر چڑھا دیا گیا، انہیں قتل کر دیا گیا، ان کے گھروں کو برباد کر دیا گیا۔ تو یاد رکھیے کہ حق بات بیان کرنے والے بہت کم ہیں، اور خصوصاً اہل بیت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خاندان رسول میں سے کوئی بھی تخت نشین نظر نہیں آیا سوائے جو ہے مولائے کائنات کے، جنہیں چند سال کی خلافت ملی اور جس میں تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے عدل کو قائم کیا، لیکن اس کے بعد ایسا کوئی موقع نہیں آیا۔ تو اب التجا ہے، ایک آپ سے درخواست ہے کہ حق بات کی جستجو کریں اور اندھی تقلید مت کریں، دیکھیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی عقل سے، تدبر سے فیصلہ کریں، قرآن کی روح سے، احادیث کی روح سے، کہ جناب رسول خدا کی حدیث سے کون سی بات ہے جو ٹکرا رہی ہے، تو حق بات کو قبول کریں، کیونکہ یہ ہماری زندگی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، ہم اپنے رسول اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، ہم معصومین کی جو سردار ہیں ہمارے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنت، کہ وہ جو ہیں تمام جنتیوں کے سردار ہیں اور ان کے بابا ان سے افضل ہیں یقیناً۔ تو چونکہ ہم نے ایک ایک پل کا، ایک ایک سانس کا اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم جو ہے حق بات سنیں، حق بات کو تسلیم کریں اور پروردگار سے دعا کرتے رہیں، محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر پروردگار اپنے حبیب کے صدقے جو ہے ہمارے دل و دماغ کو پر نور کر دے پروردگار، تاکہ ہم حق بات دیکھ سکیں، ہمارے سامنے حقیقتیں واضح ہو جائیں۔ پروردگار تیری قربت کا راستہ محمد و آل محمد کی ولا کا راستہ ہے، پروردگار ہمیں ہمارا شمار شیعان حیدر کرار میں فرمانا، عزاداران امام حسین علیہ السلام میں ہو، کنیزان بی بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام میں ہو، بار الہی معصومین کے صدقے ہمارے 12ویں آقا امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ حافظ۔